बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, इस्लाम और मगरबी दुनिया, ओरिएंटलिज्म, और मैं और डॉक्टर अब्दुल शकूर हाजिर हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप सुनाइए। डॉक्टर साहब ये 17वीं सदी में जी तो जितने भी लिखने वाले थे जो एंटी इस्लाम और मजहब वाले, उन्होंने बहुत ज्यादा लिखा और उनको एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश की, उनकी यूनिवर्सिटीज भी फाल हुई। तो इस हवाले से आप क्या बात करें? 17वीं सदी में ये हुआ था कि काफी तब्दीली आ गई थी। जो बड़े बड़े ओरिएंटलिस्ट थे उनमें सबसे बड़ा नाम था जॉर्ज सेल। जी जी। जॉर्ज सेल, इसके बाद लुइस मारासी, जी जी। फिर एन.जे. दाऊद, फिर रिचर्ड बेल। तो ये जो जॉर्ज सेल है ये 1697 में पैदा हुआ था और 1736 में इसका इंतकाल हुआ था। बर्तानिया का ये ओरिएंटलिस्ट था, बर्तानवी, और पेशे के एतबार से वकील था। ये पहला मुस्तशरिक है जिसने सबसे पहले कुरान का तर्जुमा अरबी से अंग्रेजी में किया। अच्छा, डायरेक्ट अरबी से अंग्रेजी। इससे पहले अरबी से डायरेक्ट अंग्रेजी नहीं हुआ था, दूसरी जुबानों से अंग्रेजी में हुआ होगा, मगर अरबी से अंग्रेजी में 1734 में हुआ पहला तर्जुमा। और इस तर्जुमे का नाम था दी कुरान। उसने दीबाचे में लिखा है कि तर्जुमा करने वालों पर, यानी उसने, जॉर्ज सेल ने तर्जुमा करने वालों पर तनकीद की है जो उससे पहले तर्जुमे हुए थे। और उसके ख्याल में अंग्रेजी में एक ताजा और नए तर्जुमे की जरूरत थी, क्योंकि उसका कहना था कि इससे पहले जो लातीनी तर्जुमे हुए उन्हें तर्जुमा नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो गलतियों से भरे हुए हैं। अच्छा, मसलन उसने ये लिखा है कि जो एक तर्जुमा किया गया था, जिसने किया था उसका नाम था इंदर। उसके तर्जुमे के लिए सेल ने लिखा कि वो तर्जुमा ही नहीं है, उसमें हर सफे पर गलतियां हैं। अलेक्जेंडर अरबी नहीं जानता था, फ्रांसीसी पर उसे अबूर नहीं था, इसलिए तर्जुमे में गलतियां हुई हैं। ये उसके दीबाचे में लिखा है, जो उसने कुरान नाम से जो तर्जुमा किया। खुद अपने तर्जुमे के मुतालिक सेल का कहना है कि इसका मकसद उन गलत फहमियों को दूर करना है जो लोगों में पिछले तराजुम से पैदा हुई थी। अच्छा, सेल ने अपने पहले से पहले के जो मुतरजमीन थे उनकी मजम्मत की और उन्हें तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ग्रामी या कुरान हकीम पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए। मगर इसी जॉर्ज सेल के खुद के अंदाज और गलतियां, जिन्हें वो बेलोस कोशिश का नाम देता है, वो मजीद क्या लिखता है, यानी उसने उन पर तो तनकीद की जो उससे पहले के थे, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि उसने खुद क्या किया। उसने जो लिखा, उसने लिखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नऊजुबिल्लाह इंसानियत पर एक गलत मजहब को डालने के हवाले से कितने ही बड़े मुजरिम क्यों ना रहे हों, मगर फिर भी उनकी जाती सफात से इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, यानी उसका अंदाज देखें आप, यानी वो उनकी जाती सफात का मुतारिफ है, लेकिन साथ साथ ये कह रहा है कि इंसानियत पर जिस मजहब को लाया गया है उनके जरिए वो गलत है। अच्छा जी, इसके बाद वो लिखता है कि मैं उन्हें दादे तहसीन देता हूं कि वो लायक और नेक थे। अच्छा, अब सेल जो है, ये जॉर्ज सेल ने जा बजा जो है इस्लाम पर, यानी दूसरे मजाहिब की फौकियत को जाहिर करने की कोशिश की है। इसके तर्जुमे में मैंने देखा, इसका तर्जुमा जा बजा गलतियां हैं, यहां तक कि उसका तर्जुमा शुरू ही गलती से होता है, यानी इसकी बिगिनिंग ही गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी से उसने इंग्लिश में तर्जुमा क्या किया है, इन द नेम ऑफ द मोस्ट मर्सीफुल गॉड। ये है ना तर्जुमा हमारा, ठीक है ना। इसने इसके तर्जुमे में लिखा है ए मक्का के लोगों। अब इसमें ए मक्का के लोगों का क्या ताल्लुक है? अच्छा, सेल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर नमाज में सूरह फातिहा के पढ़ने में शक जाहिर करने की कोशिश की है कि वो हर नमाज में नहीं पढ़ते थे सूरह फातिहा, कहीं कहीं ना छोड़ देते थे। अब ये अच्छा, सेल ने ये तर्जुमा, ये बर्तानिया की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंदर ये तहकीकी काम करता था, एज ए मुहक्किक रिसर्चर था, और इसे एक मुद्दत तक मुस्तनद माना गया बर्तानिया में इस तर्जुमे को। मगर 1960 में
اسے قابل اعتراض قرار دے کر علماء نے اس کے نسخے کی جو قاہرہ کی لائبریریوں میں کتابیں تھی وہ نکلوا دی. یعنی 1960 تک تو یہ قاہرہ کی لائبریریوں میں موجود تھا. اب آپ اندازہ لگائیں. اچھا، اس کے بعد ایک نام آتا ہے ریورنڈ ای ایم ویری. اس نے سیل کے ترجمے کو اپنی تفسیر کے ساتھ 4 جلدوں میں شائع کیا. یہ جلدیں میرے مطالعے میں ہیں اور ان پر بھی میں ایک دن تبصرہ کروں گا. اس کے بعد نام آتا ہے لوئس ماراسیسی. یہ ماراسی اٹالین مستشرق اور روم میں عربی کا پروفیسر تھا. اس نے عربی سے لاطینی زبان میں قرآن کا ترجمہ کیا تھا. اس کے علاوہ اس نے بائبل کا عربی میں بھی ترجمہ کیا تھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس دور میں کچھ ایسے علاقے تھے عرب کے جہاں جو عیسائی تھے وہ عربی بولتے تھے، تو ان کے لیے اس نے عربی میں ترجمہ کیا بائبل کا. ماراسی نے قرآن کے ترجمے کے ساتھ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھی اور یہ کام اس نے 40 سال کی محنت سے کیا. اس نے سیرت کی کتاب لکھی. اب جارج سیل کا انگریزی ترجمہ ماراسی کے ترجمے سے ہی ہوا تھا. یعنی جو ماراسی نے ترجمہ کیا تھا اسی کو لے کر جارج سیل نے اپنا ترجمہ کیا تھا. ماراسی نے 40 سال اپنی زندگی کے قرآن اور سیرت پر لکھنے میں صرف کیے، مگر اس نے ایک دیباچے میں لکھا کہ میں نے یہ ترجمہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے کیا ہے. اس نے 40 سال لگا دیے. یعنی آپ تعصب اور بغض کی انتہا دیکھیں. ایک شخص اپنی زندگی کے 40 سال صرف اس لیے لگا رہا ہے کہ کسی دوسرے مذہب کو بدنام کر دے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی 40 سال اس مذہب کے بارے کی تحقیق میں لگاتا ہے جو اس کا اپنا بھی نہیں ہے، اور پھر اس طرح کا یہ جملہ بھی لکھتا ہے. آخر کیوں؟ کوئی وجہ تو رہی ہوگی. آدمی سوچتا ہے نا، آپ بھی سوچ رہے ہیں. ماراسی نے ایک جگہ خود اقرار کیا ہے کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے میرے مذہب کے لوگ پسند کریں. اور مجھے یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ اسے کوئی مسلمان پڑھے، بس میں اپنے مذہب کے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا تھا. یہ اس کی اپنے کوئی ہوگا منطق. ہو سکتا ہے ماراسی نے اس دیانتداری سے ترجمہ کیا ہو، مگر اسے شائع کرانا اس وقت کی مذہبی اور سیاسی صورتحال میں ناگزیر ہو. اب یہ بھی تھا کہ اس زمانے میں اتنا آسان بھی نہیں تھا 17ویں صدی کا وہ جو 16ویں صدی کا دور کہ آپ قرآن کا ترجمہ ایک غیر مسلم ہو کر عربی میں کریں اور پھر اسے شائع بھی کریں تو آپ کے مذہب کے لوگ آپ کے خلاف. تو جیسے ہم اگر کوئی آج ایک مسلمان کسی دوسرے مذہب کی کتاب کا ترجمہ کرے اور اسے شائع کرائے اور تو عجیب سا ایک ماحول سا بنتا ہے. تو اس لیے اس نے یہ لکھا ہو کہ میں نے دشمنی میں کیا ہے تاکہ اس کے ہم مذہب لوگ اسے اجازت دے دیں. اب اندر کیا بات ہے وہ اللہ جانتا ہے. 17ویں جان ڈیون پورٹ ہے مستشرق، اس نے لکھا ہے کہ 17ویں صدی عیسوی میں ماراسی کے ترجمہ قرآن کی اشاعت کی اجازت اس وقت تک نہ دی گئی جب تک اس نے قرآن کی ممانعت میں ایک دیباچہ شامل نہیں کیا. اچھا. تو اب یہ کئی چیزیں ہیں کہ اس نے نیک نیتی سے لکھا تھا یا بد نیتی سے، یہ اللہ جانتا ہے. مگر اب یہ ہے نا کہ وقت پڑے اور خوف ہو جان کا تو آدمی مذہب بھی بدل لیتا ہے. پھر ہے نسیم جے داؤد. 1927 میں یہ ٹائم ہے. داؤد جو ہے یہ ایک عراق کے یہودی گھرانے میں پیدا ہوا اور 1945 میں برطانیہ میں یہ آباد ہو گیا. یہ واحد یہودی ہے جس نے قرآن کا انگریزی میں ترجمہ کیا. یعنی اس سے پہلے جارج سیل جو تھا وہ عیسائی تھا جس نے ترجمہ کیا. یہ پہلا یہودی ہے جس نے قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ انگلش میں کیا. 1956 میں یہ شائع ہوا تھا. اس کا تعصب اس کے ترجمے کے مقدمے میں نظر آتا ہے. اس کے علاوہ اس نے اپنے پہلے ایڈیشن میں سورتوں کی ترتیب نزولی اعتبار سے کی تھی. پہلے ایڈیشن میں نزولی اعتبار سے. بعد کے ایڈیشن میں سورت کی لمبائی کے حساب سے ترتیب دی. جو بڑی صورتیں تھی وہ پہلے، جو چھوٹی بعد میں، ایسے کر دیا اس نے. بہرحال کم علمی اور تعصب کی مثال کے لیے اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں کئی غلطیاں ہیں. اس کی چند مثالیں یہ ہیں کہ سورۃ البقرہ کی، جب میں اس کا ترجمہ دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 میں داؤد کے ایک لفظ کے غلط ترجمے سے پورا مفہوم بدل گیا. آیت نمبر 217 سورۃ البقرہ میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بت پرستی
قتل و غارت گری سے کہیں برا فعل ہے. اب داؤد نے عربی کے لفظ فتنے کا ترجمہ بت پرستی سے کیا ہے. یعنی آیت یہ ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل و غارت گری سے کہیں برا فعل ہے، یعنی فتنہ نہ پھیلے. قتل و غارت گری سے برا مانا گیا اسلام نے فتنے کو، فتنہ نہ پھیلاؤ. مگر داؤد نے اس جو عربی کا لفظ ہے نا فتنے کا، اس کا ترجمہ کر دیا بت پرستی. تو اس سے اسلام قتل و غارت گری برداشت کر لے گا مگر بت پرستی نہیں. تو یعنی اس کا مطلب تو یہ ہوا قتل و غارت گری تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری اسلامی ریاست میں اگر کوئی ہندو ہے اور وہ بت پرستی کر رہا ہے تو کیا ہم اسے مار دیں؟ یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ اسے مار دیں. تو یعنی یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ اس نے مختلف مقامات پر صورتوں کے عنوانات کو بھی غلط ترجمہ کیا ہے اور یہ تاثر دیا کہ قرآن میں تشدد کو ابھارا گیا ہے. مثلا سورۃ الصف کا معنی درجہ، داؤد نے اس کا ترجمہ کیا ہے جنگی قطار. سورۃ الزمر میں معنی ہے ہجوم یا بھیڑ، مگر داؤد نے اس کا ترجمہ میں لکھا ہے جتھا، یعنی وہ جو جتھا ہوتا ہے فوجیوں کا. اور سورۃ العلق کا ترجمہ داؤد نے خون کے لوتھڑے کیا ہے. اور یہی وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے 9/11 کے بعد قرآن کی آیات کو اس کے پس منظر کے بغیر بیان کیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن غیر مسلموں کے خلاف تشدد کو جائز قرار دیتا ہے. تو یہ جو 9/11 میں جو اسلاموفوبیا پھیلا وہ یہی پرانے تراجم ہے جس میں غلط چیزیں دی گئی ہیں، جن کو بہت سے انگریزوں نے وہی ترجمے پڑھے. ہمارے مسلمانوں نے لوگوں تک ہمارے اصلی ترجمے تو پہنچائے نہیں اب تک، اور اگر وہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی لیں تو اس کی بھاری قیمت دینی پڑتی ہے جو ہر مسلمان افورڈ نہیں کر سکتا. اس وقت مدارس جو ہمارے چل رہے ہیں اس میں بھی ایک قسم کی مونوپولی کا سسٹم چلتا ہے کہ آپ یہ بچہ جو ہے وہ کہتا ہے میری ٹیچر نے کہا ہے کہ اب تم نے قاعدہ کر لیا ہے قرآن شریف جو ہے وہ شروع کریں گے، لے آؤ. اچھا جی بیٹا گھر میں یہ پڑھے ہیں 2-3 اس میں سے نہیں، ٹیچر بولتی ہے جو میں نے بتایا وہی لینا پڑے گا مسجد سے 12 پاؤنڈ کا. کیوں لینا پڑے گا؟ یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے مدرسوں میں، اور مدرسوں میں جی ٹیچر بول رہی ہے کہ اسلامک اسٹڈیز بک 1 لینی ہے. اچھا بیٹا یہ اسلامک اسٹڈیز کی بک یہاں ہے نہیں، وہ امیزون پہ ہی ملے گی 12 پاؤنڈ کی، اور جس نے لکھی ہے اسی کی لانی ہے. یعنی یہ مونوپولیاں، یہ کیپیٹلسٹ آئیڈیاز جو ہیں ہمارے مدرسوں. دیکھیں جی میں نے افورڈ کر لی 12 پاؤنڈ کی میری بیٹے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ جو بچہ پڑھ رہا ہے وہ اسائلم سیکر کا ہے، اس کو مل رہے 35 پاؤنڈ ہفتے کے خرچے کے لیے، وہ پھر بھی اپنے بچے کو بھیج رہا ہے مدرسے میں. 12 پاؤنڈ کی کتاب نہیں لے سکتا وہ، آپ اسے مفت دے دیں، وہ نہیں دے رہے ہم. اللہ ہدایت دے. خواتین و حضرات پھر ملتے ہیں اگلے ہفتے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.